बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आज मौलाए कायनात मुश्किल शाह हज़रत अली इब्न अबी तालिब की शहादत के हवाले से कुछ आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। तो चले आएँ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ सुब्हाना ताला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जिन्न इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो इबादत किया करें। इस आयत मुबारक से मालूम होता है कि खुदावंद आलम ने हमें किसी इम्तिहान और इस्तक़ाक़ के लिए पैदा किया। इसका हमारे ऊपर ज़बरदस्त एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया, अक्ल दिल अता फ़रमाया, ऐसे आज़ा बनाए जिनसे देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, काम के लिए हाथ, चलने को पैर, हर ज़रूरत की हर चीज़ जिस्म में पैदा की। अशरफुल मखलूक बनाया, फिर नेमतें बेइंतहा बेबहा अता फ़रमाई जो हमारी ज़िंदगी के ऐश व आराम, राहत व आराम, इज़्ज़त व शादमानी का बाइस हैं। कर्ज के हर शय ऐसी दी जिससे हमें आराम मिला। इतना देकर इसकी कीमत नहीं लेता, फिर भी ये फजीलत बख्शी कि हर जी रूह से अफजल बनाया। हल जज़ल लिसान इल्ला लिसान, एहसान का बदला नहीं मगर एहसान। क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं कि ऐसे माबूद का दिलो जान से शुक्र अदा करें। इसने हमारे शुक्र को भी हमारे लिए इबादत करार दे दिया। हमारे ज़िम्मे कुछ फ़राइज़ रख दिए ताकि बेशुक्ली से हमारी ज़िंदगी बेकैफ़ ना हो। हमें पैदा करने वाले के अहकाम की पाबंदी हम करें, करके खुशी और राहत महसूस करें। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जहाद, हुकूक़ुल अल्लाह और हुकूक़ुल इबाद वग़ैरह अगर हम अपनी ज़िंदगी अहकाम शरीयत के मुताबिक गुजारना चाहते हैं तो हमारे सामने वो हस्तियाँ आती हैं जिसके ज़रिए हम फ़राइज़ हम तक पहुँचे और हम जिन्होंने नमूना बनकर हमें दिखाए कि इबादत ऐसी होती है, सब्र ऐसे किया जाता है। खुशनूद खुदा के तरीक़े ये हैं और खुशनूद खल्क़ यूँ हासिल होती है। हमारी वो रहनुमा हस्ती जो अपने इल्म में कामिल हैं, अमल में मुकम्मल हैं, जिन्होंने वक्त ज़रूरत अंबिया की मदद की, औलिया की मदद की, जिन्होंने जिनों की मदद की, हैवानों की मदद की, फरिश्तों की मदद की, हर जी रूह और बेरूह के मददगार बने, जिनके अमल और जिनके एहसान ने हमें इनको बुलंद शख्सियत मानने पर मजबूर कर दिया और जिनकी तारीफ़ और तौसीफ़ ख़ुद खुदावंद आलम ताला ने फरमाई है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए 1,00,000 हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया भेजे और हर एक से पैदा करते वक्त इनकी विलायत और नुसरत का अहद लिया। मेरे नाज़रीन, कलाम पाक में तहरीर है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा जन्नत से निकले, ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, जनाब हव्वा से जुदाई हो गई तो गम अलम की हालत में इस कदर रोए कि दोनों के रुखसार पे गड़े पड़ गए। इस कदर गहरे गड़े कि परिंद आंसुओं का पानी जाकर पीने लगे। इस हालत इस्तरार में एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल और कहा कि आदम अलैहिस्सलाम, क्या अस्माए मुबारक जिनको वक्त ज़रूरत वसीला बनाने और अल्लाह से दुआ करने का ज़रिया बनाया था भूल गए? आदम को याद आया, अल्लाह का शुक्र दे के बार गए रब्बुल इज़्ज़त में इज्ज़त के साथ दुआ की, या रब असलुका बेहक़ मोहम्मद व अली व फ़ातिमा हसन हुसैन इत्तक़ौ अली। ए मालिक, सवाल करता हूँ तुझसे वसील वास्ता देकर मोहम्मद, अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन का कि मेरी तौबा कबूल कर। तौबा कबूल मुकाम अरफ़ात में जनाब हव्वा से मुलाकात हुई। अल्लाह ने ज़मीन पर रहने का बंदोबस्त फरमाया। ये वो हस्तियाँ जिनकी अतात हमारे ऊपर वाजिबुल और लाजिम करार दी, जिनकी मोहब्बत और बाइस निजात है। इन बुज़ुर्गों ने नमूना बनकर हमको दिखाया कि हुक्म खुदा की तामीर और बंदगान खुदा की खिदमत इस तरह की जाती है। देखिए, अली मुर्तज़ा के घर में इनका इसार बजाए। बहरालुल अनवार में अक्सर जगह तहरीर है कि एक मरतबा हसनैन अलैहिस्सलाम बीमार हो गए। जनाब रसूल खुदा तशरीफ़ लाए तो बच्चों को बीमार देखा, फरमाया, प्यार से फरमाया, अली और फ़ातिमा से कहा तुम्हारे बच्चे बीमार हैं, कोई मन्नत इनकी सेहत के लिए मान लो। चुनाचे दोनों ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ की कि हमारे बच्चों को सेहत अता हो, इनको सेहत होगी तो हम 3 रोज़े रखेंगे। अल्लाह ने बच्चों को सेहत अता फरमाई। माँ बाप ने रोज़े रखने का क़स्द फरमाया। अली अलैहिस्सलाम, जनाब फ़ातिमा ने रोज़े का क़स्द किया, दोनों बच्चों ने, और जनाब
فضا نے بھی روزہ رکھا لیے۔ مرتضیٰ کچھ جو لائے۔ جناب سیدہ نے جو شام ہوئی جو کی 5 روٹیاں تیار کی۔ مغرب علی کے گھر میں دسترخوان بچھا۔ روزہ افطار کے بعد چاہا کہ کھانا کھائیں، ناگا ایک سائل در دولت پر آیا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، 2 روز کا بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی روٹی سائل کو دے دی۔ جناب فاطمہ، حسن حسین علیہ السلام اور جناب فضا نے بھی ایسا ہی کیا اور یہ پانچوں پانی پی کر سو رہے۔ دوسرا دن نمودار ہوا۔ شیر خدا میں اطفال بی بی فاطمہ فضا روزے سے تھے۔ آج پھر جو پیسی گئی اور جو کی 5 روٹیاں تیار ہوئیں۔ افطار کے بعد چاہا کہ کھانا کھائیں، ناگا ایک سائل در دولت پر آیا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، 2 روز کا بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی روٹی سائل کو دے دی۔ جناب فاطمہ، حسن حسین علیہ السلام اور جناب فضا نے بھی ایسا ہی کیا اور یہ پانچوں پانی پی کر سو رہے۔ دوسرا دن نمودار ہوا۔ شیر خدا میں اطفال بی بی فاطمہ فضا روزے سے تھے۔ آج پھر جو پیسی گئی اور جو کی 5 روٹیاں تیار ہوئیں۔ جب کھانے کا قصد فرمایا تو سائل نے صدا لگائی، اہل بیت رسول، اے اہل بیت رسالت، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میرے بچے بھی بھوکے، میری مدد کریں، مجھے کھانا کھلائیں، میں مسکین ہوں۔ اس صدا کا کان میں آنا تھا۔ کل کی طرح پھر 5 نے نان جمی سائل کو عطا کی اور روزے پر روزہ رکھ لیا۔ تیسرے دن آیا، پھر افطار وقت دسترخوان لگا، 5 جو کی روٹیاں رکھی گئیں، ابھی اہل بیت عطا لقمہ اٹھانے بھی نہ پائے تھے۔ پھر صدا، یا علی ابن ابی طالب، میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، میرا سوال پورا کیجیے۔ آج پھر سب کے سب نے سائل کو دے دیا تھا۔ روزے تمام ہوئے، نبی کا کنبہ خوش تھا۔ ضرورت مندوں کی مدد ہمارا فرض ہے۔ پھر پانی پی کر سو رہے۔ چوتھا دن نکلا، بچوں کا حال بہت غیر تھا۔ جناب سیدہ نے فرمایا، یا علی، بابا کو خبر کرو، اب میرے بچے بہت نڈھال ہیں، حسین کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ باپ نے بچے کی طرف دیکھا، ماں نے کہا، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کیسے سائل کو روٹیاں دی ہیں، اپنی بھوک کا خیال نہیں کیا۔ مولا کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ فرماتے ہیں، سیدہ، یہ تمہارا فرزند بہت صابر ہے۔ 1 روز 3 دن کا بھوکا پیاسا راہ خدا میں اپنی تمام بساط لٹا کر اپنا سر قربان کرے گا۔ ابھی یہ ذکر ہی تھا کہ جناب رسول خدا تشریف لائے۔ جناب سیدہ تعظیم کو اٹھی لیکن کھڑا نہ ہوا گیا۔ اپنے بیٹی کو گلے سے لگایا، بچوں کی طرف دیکھا، چاند سے رخسار زرد ہو گئے تھے۔ فرمایا، یا علی، میرے باغ کے پھول کیسے مرجھا رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے حال بیان کیا۔ یہ سن کے حضور اقدس رونے لگے، درگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کی، اے پروردگار، تیری کنیز فاطمہ، علی، میرے فرزند فضا 3 روز سے بھوکے ہیں۔ ابھی دعا پوری نہ ہوئی تھی کہ جبریل امین نازل ہوا۔ اے خدا کے حبیب، پروردگار عالم، بتحفہ درود و سلام ارشاد فرماتا ہے، ہمیں علی کا اثار بہت پسند آیا، میں آپ کی اطرت سے نہایت شاد ہوا۔ علی کی طرف سے پیار، علی کو میری طرف سے پیار کیجیے۔ فرما رہے تھے رو کے ابھی سید الانام، درائے جبریل امی با صدا احترام، آیت حل عطا کو دیا اور کیا سلام۔ راضی ہے مرتضیٰ سے بہت اب رب ذوالجلال، فاقے کیے جو راہ خدائے قدیر میں، آیا ہے ایک سورہ مدائے جناب امیر میں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت نبوت کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا۔ پیغمبر کا گھرانہ صابر و شاکر ہے، ان کا اثار، ان کا صبر بے مثال ہے۔ ان کی اس گھر کی کنیز کا اتنا مرتبہ کہ خدا تعالیٰ نے فضا کی خیرات کو اتنا مرتبہ دے دیا۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے کہ ایک شخص داخل ہوا اور پاس آ کے بیٹھ گیا۔ افطار کا وقت ہوا، آپ نے روزہ افطار کیا۔ روزہ کشائی کے لیے آپ کے پاس جو کے ستو تھے، آپ نے ایک کف دست سے خود نوش فرمایا اور اس شخص کو بھی عطا فرمایا۔ آٹا لے کے وہ وہاں پہنچا جہاں حضرت امام حسنین فقراء و مساکین کو کھانا تقسیم کر رہے تھے۔ پس آپ نے اس عرب کے لیے گرم کھانا منگوایا اور نہایت آپ نے فرمایا، اے شخص، وہ بادشاہ دونوں جہاں ہمارے پدر بزرگوار علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، مجبور نہیں ہے، اسد اللہ وہی ہیں، ہم سب ہیں اسی کے در کے گدا شاہ وہی ہیں۔ خوف الہی کا یہ عالم تھا کہ کبھی پیٹ بھر کر علی نے کھانا نہیں کھایا، کبھی اعلیٰ پوشاک نہیں پہنی۔ جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ کبھی 1 درہم سے اپنے اوپر زیادہ نہیں رکھا۔
کتاب معروف میں تحریر ہے، ایک مرتبہ ایک سائل مسجد نبوی میں آیا، 4000 درہم کا سوال کیا۔ فرمایا رسول خدا نے سلمان اس کو علی کے گھر لے جاؤ۔ سلمان نے خدمت مرتضیٰ میں سائل کو لے کے حاضر ہوئے، پیغام رسول پہنچا۔ اس سائل کا 4000 درہم کا سوال تھا۔ علی کے گھر میں بس اللہ کا نام بلکہ فاقہ۔ سوال سن کے آپ فکر مند ہو گئے۔ جناب سلمان فارسی سے فرمایا، ہے بھائی، جو باغ میرا عنایت پیغمبر ہے اس کو جس قیمت میں بکے وہ بیچ دو تاکہ سائل کا سوال پورا کر سکوں۔ سلمان نے توقف کیا، فانی ہے جہاں دم میں خدا جانیے کیا ہو، سائل کی تو حاجت کی صورت سے روا ہو۔ باغ فروخت ہوا، سائل کا سوال پورا کیا، جو کچھ بچا راہ خدا میں دے کے گھر تشریف لائے۔ ذرہ نہ رہا پایا اس باغ کے زر میں، فاقے سے گئے فاقے سے داخل ہوئے گھر میں۔ بیت الشرف میں تشریف لائے تو جناب فاطمۃ الزہرا نے پوچھا، میرے بچوں کا حصہ کہاں ہے ابوالحسن؟ آپ نے باغ بھیجا، گھر میں کچھ نہ لائے۔ آفاق میں محتاج ہوں، پے رہنے نوکر، ایک کہنا ردا ہے سو وہ جاتی ہے گروہ کو۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھے کہ روح الامین خدمت رسالت میں نازل ہوئے، عرض کی کہ محبوب خدا علی کے گھر جائیے اور زہرا سے کہیے ہم پیار بہت کرتے ہیں اس حق کے ولی کو، ہم پیار بہت کرتے ہیں اس حق کے ولی کو۔ زہرا سے کہیں چھوڑ دے دامان علی کو، زہرا سے کہیں چھوڑ دے دامن علی کو۔ رسول اللہ خانہ علی میں تشریف لائے، سیدوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ بی بی کہاں گئی؟ آپ نے 7 درہم علی کو دے کے فرمایا بازار سے کھانا خرید لاؤ۔ حضرت علی حسن کا ہاتھ پکڑ کر بازار تشریف لائے۔ ابھی کچھ دور گئے تھے کہ ایک شخص ندا کر رہا تھا، خدا کی راہ میں کوئی قرض دے دے، بہت ضرورت مند ہوں۔ سخی سے گوارا نہ ہوا سائل کا سوال رد کرے، 7 درہم سائل کو دے دیے۔ بیٹے کا منہ دیکھ کر فرمایا بیٹا کیا کروں، خدا رازق ہے، اس وقت سائل کا سوال رد نہ کرنا مجھ پہ بہت شاق تھا۔ اب شفقت خداوندی ملاحظہ ہو۔ فکر معاش میں تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ عرب سامنے سے آیا اور عرض کی یا علی ناقہ خریدو گے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس قیمت نہیں۔ اس نے فرمایا قرض دے دوں گا۔ آپ نے بات طے کرنے کے بعد قیمت کے ناقہ لے لیا۔ ذرا سی دور ہی گئے تھے کہ ایک شخص خوش پوش خوب رو نوجوان نمودار ہوا اور آگے بڑھ کر سلام عرض کیا، یا علی ناقہ بیچو گے؟ فرمایا ہاں۔ پس اس نے 170 درہم دے کر ناقہ خرید لیا۔ آپ ناقے کے پہلے مالک کو تلاش کرنے لگے تاکہ اس کا قرض ادا کر سکے۔ ناگاہ سرے راہ نظر آئے پیمبر، فرمایا کسے ڈھونڈتے ہو برادر؟ جبرائیل تھا قرض تمہیں دے گیا ناقہ، میکائیل تھا جو مول ابھی لے گیا ناقہ۔ کتاب روضہ وغیرہ میں منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مومن ذکر فضیلت علی ابن ابی طالب سے کرے تو بشرط اقاد پروردگار عالم اس کے گزشتہ آئندہ گناہ بخش دے گا۔ مومنین و مومنات، ایسا مولا ایسا آقا جس سے میسر وہ کیا خوش نصیب ہے۔ لیکن جناب رسالت مآب کی وفات کے بعد آپ پر بہت پریشان کیا، آپ کو ہر وقت در پہ آزار تھے۔ آخر آپ نے مدینے سے ہجرت فرمائی اور کوفے میں سکونت اختیار کی۔ لکھا ہے ماہ رمضان المبارک کی 19ویں شب آئی تو میرے مولا نے ہاتھ مضطرب تھے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ جب سال سے شب باقی رہ گئی تو آپ نے لباس تبدیل کیا، وضو کیا، پھر جانے کا قصد فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام کی چند مرغابیاں پلی تھیں، وہ باہر آ گئیں۔ مولا کے جانے کی آواز سن کے آواز بلند کی اور قدموں سے لپٹ گئیں۔ آپ نے چمکار کر پیار کیا، لا الہ الا کہہ کر بیٹیوں سے فرمایا تمہیں قسم ہے میرے حق کی، میرے بعد ان کے دانے پانی کا بہت خیال رکھنا۔ مولا آپ کو ان جانوروں کے کھانے پینے کا کتنا خیال ہے، لیکن کربلا میں آپ کے حسین کے بچوں پہ کیا گزری۔ ننھا علی اصغر باپ کے ہاتھوں پہ پیاسا تیر ستم کھا کر شہید ہوا اور ننھے بچے 3 روز
پیاس سے تڑپتے رہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ جناب زینب و کلثوم نے بھائیوں سے کہا آج بابا بہت مضطرب ہیں، جلدی مسجد میں تشریف لے گئے۔ جناب امام حسن فوراً باہر نکلے، راہ میں بابا سے ملاقات ہوئی، پوچھا بابا اتنی جلدی تشریف کا کیا سبب ہے؟ آپ نے بیٹے کو تسلی دی اور فرمایا بیٹا تم گھر جاؤ، آرام کرو، میرے کہنے کے خلاف نہ کرو۔ غرض کے امام حسن گھر میں تشریف لائے، سب بہن بھائی عالم پریشانی میں باتیں کر رہے تھے۔ ادھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور تعقیبات و نماز شب میں مصروف رہے۔ جب وقت نماز آیا گلدستہ اذان پہ تشریف لے گئے، اذان دی اور اتنی بلند آواز میں کہ کوفے کے ہر گھر میں آواز سنائی دی۔ واپس آ کے مسجد کے سونے والوں کو جگایا، دیکھا آپ نے کہ ابن ملجم منہ کے بل پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا شخص اٹھ اور نماز پڑھ، نماز دور کرتی ہے فل قبی کو۔ پھر آپ نے محراب عبادت میں اور نماز شروع کی۔ ابھی آپ کا سر پہلے سجدے میں تھا کہ ابن ملجم ملعون نے جو ستون کے پیچھے کھڑا تھا شمشیر زحل آلود نکالی، پایا جو محو بندگی بے نیاز میں، تلوار روزے دار کو ماری نماز میں۔ مومنات رونے اور سر پیٹنے کا مقام ہے، دل تھام کے اپنے مولا کا حال سنیں۔ ایسا کریم، ایسا سخی، ایسا پیشوا بے جرم حق کی راہ میں مجروح ہو گیا، فرصت نہ دی نمازی کو، اس روزے دار کو نہلا دیا لہو میں شہ ذوالفقار کو۔ اے خانہ کعبہ کے مولود، وہ جائے ولادتی اور اللہ کا گھر جائے شہادت، سر مبارک سے ایسا خون جاری ہوا کہ محراب خون سے تر ہو گئی، زمین ہلنے لگی، سیاہ آندھی چلی، فلک پر فرشتوں نے آواز گریہ بلند کی، گردوں میں جبرائیل پکارے غضب ہوا، مسجد میں قتل آج امیر عرب ہوا، قد قتل الامیر المومنین کی آواز بلند ہوئی، علی کے گھر میں شور و بکا ہوا، حسنین مسجد کی طرف گئے، کیا دیکھا امام زمانہ غریبوں کا مولا امیروں کا مددگار خون میں تر ہے، دیکھا کہ رو رہے ہیں نمازی بشور شین اور خون میں اپنے لوٹتے ہیں شاہ مشرقین، بچوں کے کلیجے غم سے پھٹنے لگے، ہائے بابا کہہ کے لپٹ گئے، جب نظر سر کی طرف پڑی تو دیکھا ایسا گہرا گاؤ کہ پیشانی تک پھٹ گئی۔ آپ نے فرمایا بیٹا حسن نماز کو تمام کرو۔ آپ نے تمام نماز پوری کی، بابا کو زخمی حالت میں کلیم پہ لٹا کے گھر لایا، خوابگاہ میں لٹایا۔ مولا شدت تکلیف سے کر رہے تھے، لوگوں میں رونے کا غل بلند ہوا، محب علی زار قطار رو رہے تھے، گھر علی کا عزاداروں سے بھرا ہوا تھا، بیٹیاں دیکھنے کو بے قرار تھی۔ آخری امام حسن علیہ السلام نے سب کو رخصت کیا، جناب زینب و کلثوم ہائے بابا کہہ کے لپٹ گئی، مولا نے تسلی دی، حسن جراح کو بلا کے لائے، زخم دے کر جراح نے سر پیٹ لیا، ہاں یہ زخم قابل علاج نہیں، زہر سارے جسم میں سر کر چکا تھا، دن قیامت بن کے گزرا، وقت افطار آیا، جناب زینب شربت لے کے آئی، آپ نے کہا بیٹا حسن یہ شربت میرے قاتل کو پلا دو اور اس کی مشقیں کھول دو، بیٹا مجھے گوارا نہیں کہ اس کو اس حال سے دیکھوں، ہائے مولا زینب و ام کلثوم کے ہاتھ کربلا میں رسن سے باندھے گئے، عابد بیمار کربلا کو اسیر کیا گیا، 20ویں کا دن آیا، مولا کو بہت تکلیف تھی، اپنے بچوں کو جمع کیا، وصیت فرمائی، سب بچوں کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا بیٹا تم سب کو خدا کے سپرد کیا، لیکن عباس کے لیے کچھ نہ کہا۔ جناب ام البنین آگے بڑھی اور کہا میرے والی کیا عباس سے ناراض ہیں جو اس کو حسن کے سپرد نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا بی بی شان بہادری ہے تیرے نورین میں، اس کا ازل سے ہاتھ ہے دستے حسین میں۔ جناب امام حسین کو قریب بلایا، عباس کا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کر فرمایا بیٹا یہ بھائی تیرے حوالے ہے، تم دونوں اللہ کے حوالے، بیٹا یہ بھائی تیرے بہت کام آئے گا، اس کو بھائی نہیں بلکہ غلام سمجھنا، کلیجے سے لگا کے رکھنا۔ اور جناب عباس سے فرمایا بیٹا تم علی کے لخت جگر ہو اور یہ فرزند رسول، تم کسی وقت اس کی اطاعت سے باہر نہ ہونا، اے لال اس کے ساتھ سائے کی طرح رہنا، اور جب یہ امت کے ظلم سے وطن چھوڑے تو تم اس کو مت چھوڑنا، ساتھ جانا، غربت میں اس کا ساتھ دینا، جب اس کے بچوں پہ پانی بند ہو تو
آقا کا ساتھ دمے مردہ نہ چھوڑیو، پانی ہو اس پہ بند تو سقائی کیجیو۔ مادر عباس سے فرمایا بی بی مجھے اس وقت یہ منظر یاد آ رہا ہے جو میرے بعد کوفے میں ہو گئے۔ بی بی اس وقت بھی صبر کر اور اس وقت بھی صبر کرنا، اس وقت میرے سامنے پھرتے ہیں وہ آثار، سر ننگے بس اس کوفے میں ہے زینب سرد بازار، زلفے سر شبیر ہے نو کے سنا ہے، بھائی کا برابر سر عباس رواں ہے۔ جناب زینب و کلثوم فطر العلم سے فرماتی تھی بابا جب ماں نے ساتھ چھوڑا تو آپ کا سایہ سر پہ تھا، آپ کے بعد کون آپ کے فرزندوں کی خبر لے گا؟ زمانہ دشمن مولا سب بچوں کو تسلی دیتے تھے، حالت بگڑ رہی تھی، تکلیف بڑھ رہی تھی، گھر میں قرآن بپا تھا۔ اب نہ پوچھو کیا ماجرا ہوا، 21ویں شب آئی تو شور بکا ہوا، تم بے امام ہو گئے محشر بپا ہوا، دنیا سے انتقال شہ لا فتح ہوا، سب اہل بیت بے کس و دلگیر ہو گئے، ہائے ہائے یتیم شبر و شبیر ہو گئے۔ اہل کوفہ جماعت غربا فقراء سر پیٹ کر کہتے تھے آج راڈوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا سرپرست، یتیموں کا پالنے والا اٹھ گیا۔ دل پہ میرے داغ ہے ظالم کی اس تلوار کا، جس سے سر زخمی ہوا ہے حیدر کرار کا، نہ سنے ماہ مبارک میں کیا خون علی، وار سجدے میں کیا ظالم نے جو تلوار کا، دل پہ میرے داغ ہے ظالم کی اس تلوار کا۔ ہے روایت جب کہ مسجد سے علی کو لے چلے، تھا در دولت پہ مجمع عطرت اطہار کا، دل پہ میرے داغ ہے ظالم کی اس تلوار کا، جس سے سر زخمی ہوا ہے حیدر کرار کا، بدلے آب تیغ کے جلاد کو شربت دیا، بدلے آب تیغ کے جلاد کو شربت دیا، وقت جب دیکھا سقی نے روزے کے افطار کا، وقت جب دیکھا سقی نے روزے کے افطار کا، دل پہ میرے داغ ہے ظالم کی اس تلوار کا، جس سے سر زخمی ہوا ہے حیدر کرار کا۔